बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान और भारत में गुज़श्ता एक अशरे में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है वो करतारपुर कॉरिडोर का क़याम है। और करतारपुर कॉरिडोर के क़याम से पंजाब में ख़ास तौर पे वेस्ट पंजाब में और ईस्ट पंजाब में जो तल्लुकात हैं उनका एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। करतारपुर जो है सिखों के नज़दीक बहुत ही मुतबरक मकाम है। करतारपुर सिखों का बहुत ही मुक़द्दस मकाम है। ये दरियाए रावी के किनारे मौजूद है और ये नारोवाल से कोई 30 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे बाबा गुरु नानक जो हैं, जो सिख मत के बानी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल गुजारे थे। वो 1521 में यहाँ के आबाद हुए और 1539 में इसी जगह पे वो इस दारे फ़ानी से रुखसत हो गए। तो यहाँ अगर आप इस जगह पे जाएँ तो ये एक बड़ा, बहुत से हवालों से एक बड़ा एक यूनिक तजुर्बा है यहाँ जाना। सिख जो हैं वो तो यहाँ बहुत अक़ीदत से जाते हैं, कुछ इस तरह से जाते हैं कि पूरी मोहब्बतों से अक़ीदतों के साथ जाते हैं। जो मुसलमान हैं वो भी वहाँ पे जाते हैं। तो बाबा गुरु नानक के साथ सिखों की और मुसलमानों की जो है वो एक ताल्लुक़ जो है वो कोई नया नहीं है, वो बहुत पुराना है। अगर आपको कभी करतारपुर जाने का इत्तफ़ाक़ हो तो वहाँ आपको एक कब्र नज़र आएगी और एक समाधि नज़र आएगी। आप जानते हैं कि कब्र जो है वो मुसलमानों की होती है, समाधि जो है वो हिंदू जलाते हैं और वो राख जो है उसमें रखते हैं, या सिख भी रखते हैं। तो ये दोनों जो हैं इनका इंतसाब जो है ये या मंसूब किया जाता है इन्हें कि इसमें बाबा गुरु नानक जो हैं उनके जिस्म के फूल थे। फूल का क्या मतलब, मुझे कोई 8 साल पहले वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। करतारपुर उस वक्त एक इस तरह डेवलप नहीं था। सड़क नारोवाल से अगर हम शकरगढ़ जाएँ तो उस सड़क पे अगर हम ट्रैवल करें तो बड़ी खूबसूरत सड़क है। अभी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, उस वक्त भी खूबसूरत सड़क थी। तो वहाँ पे जब हम जाते थे तो कोई 30 किलोमीटर के बाद और राइट साइड पे एक सड़क मुड़ती थी और बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ होता था। तो किसी रुकावट के बगैर जो है वो आप करतारपुर के गुरुद्वारे में पहुँच जाते थे। तो करतारपुर का ये गुरुद्वारा जो है ये, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये इस हवाले से बहुत अहम है कि यहाँ पे जो बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त गुजारा और यहीं पे वो आसूदा खाक भी हैं। तो मेरे साथ उस वक्त शहजाद साहब वर्क साहब हैं, जब हम पहली दफ़ा यहाँ गए हैं, और राशिद उस्मानी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं वो वहाँ हमारे साथ थे। तो उस वक्त शहजाद वर्क साहब ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। तो हमने उस वक्त हारन दिया गुरुद्वारे के गेट पे, तो दरवाज़ा खुल गया, हम अंदर दाखिल हुए। तो हमें वो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से रिसीव किया। और सबसे पहले जिस चीज़ से हमें वहाँ पे हमने देखा वो एक कब्र थी और उसके बाद एक समाधि थी। और इस समाधि पे और कब्र के मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि ये बाबा गुरु नानक जो है यहाँ पे दफन है। कहा यह जाता है कि जब उस पे वहाँ पे लिखा हुआ भी था, एक बहुत बोर्ड लगा हुआ था, उस पे उन्होंने ये बताया था कि बाबा गुरु नानक जब इंतकाल कर गए तो उनके ऊपर एक चादर जो है वो रख दी गई और उसके बाद वहाँ पे मुसलमान भी आ गए और सिख लोग भाई जो हैं वो भी आ गए। तो दोनों में मुसलमानों में और सिखों में ये एक झगड़ा शुरू हो गया कि बाबा गुरु नानक की आखिरी रसूमात किस मज़हब के मुताबिक तय की जाएँ। तो वहाँ पे लिखा हुआ जो बोर्ड है और सिख जो रवायात हैं उसके मुताबिक ये है कि झगड़ा शुरू हो गया। सिख चाहते थे कि उनके जो अपने तरीके से वो उनकी आखिरी रसूमात अदा करें, मुसलमान चाहते थे वो अपने तरीके से उनकी रसूमात अदा करें। तो हुआ ये कि ये बहस चली, तो वहाँ पे कोई दरवेश मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये ज़रा आप देख तो लें उनके कि बाबा जी का जो जिस्म है उसको तो देख लें। तो कहते हैं कि जब वहाँ से पे कपड़ा उठाया गया तो वहाँ पे बाबा जी बजाय फूल थे। तो फिर फैसला ये हुआ कि आधे फूल जो हैं वो मुसलमानों को दे दिए गए, आधी चादर, और इसी तरह से आधे फूल और आधी चादर जो है वो सिखों को दे दी गई। मुसलमानों ने वहाँ उसकी कब्र बना दी और सिख जो थे उन्होंने उसकी समाधि बना दी। ये सदियों से ये इसी तरह से ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं और ये बताती हैं मुसलमानों का और सिखों का जो एक करीबी ताल्लुक़ है उसकी भी निशानदेही करती हैं और उस टॉलरेंस की भी निशानदेही करती हैं जो सदियों से इस खित्ते में मौजूद रहा है। तो उस वक्त जब हम गए तो ज़ाहिर है कि जो अब हम जाएँ तो बड़ी एक अब तो बड़ा एक जदीद किस्म का आपको करतारपुर मिलेगा। उस वक्त बहुत सी जो चीज़ें हैं वो उतनी नहीं थी। हमें अच्छी तरह याद है कि हमें बड़ा अच्छा उन्होंने लंगर भी खिलाया। फिर हमें वो लेके
انہوں نے اوپر یعنی گراؤنڈ فلور پہ تو آپ دیکھیں کہ سمادھی ہے اور قبر ہے، اور اس کے بعد آپ سیڑھیاں ہیں ابھی بھی اسی طرح سے، وہ جو مین بلڈنگ ہے وہ تو اسی طرح سے موجود ہے کہ اسی سیڑھیوں میں آپ چڑھ کے جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں۔ فرسٹ فلور پہ وہاں پہ گرنتھ صاحب رکھا جاتا ہے، اور گرنتھ صاحب جو ہوتا ہے نا اس کو سکھ حضرات جو ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کو سجدہ ہے، کیونکہ میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بابا گرو نانک ہیں ان کی تعلیمات جو ہے ان کا 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ستون تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی، صرف اللہ کی پوجا کرنی ہے۔ دوسرا ستون اس کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنی ہے۔ تیسرا ستون یہ ہے کہ جو کمائی کرنی ہے اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو یہ اصول جو ہیں یہ اب بھی سکھ مت کا حصہ ہیں، اور آپ کسی بھی گرودوارے میں دنیا بھر میں چلے جائیں، وہاں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوتا کہ آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، کیا ہے، یہ سوال آپ سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ کو وہاں پہ لنگر ملتا ہے، اور سوال کیے بغیر لنگر ملتا ہے، اور اگر وہاں رہنے کی جگہ، بہت سے گرودواروں میں رہنے کی جگہ ہیں تو وہاں آپ کو اگر جگہ اویلیبل ہے تو وہ بھی ملتی ہے۔ تو یہ ایک انڈین ٹالرنس ہے، یا اس خطے کا جو ایک مزاج ہے اس کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہم سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے تو آگے ہم نے دیکھا ہے گرنتھ صاحب موجود تھا، تو سکھ جو حضرات تھے وہ سجدے بھی کر رہے تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے، ایک بڑی ان کا ایک عقیدت کا آپ کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو گرنتھ صاحب کتاب ہے یہ سکھ جو ہیں اسے ایک زندہ کتاب سمجھتے ہیں، اور وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ہر گھر میں سکھ گھر جو ہے اس میں آپ کو گرنتھ صاحب ملے گا، بالکل ایسے نہیں ملتا۔ ان کے مطابق گرنتھ صاحب کا ایک پروٹوکول ہے، اس کے مطابق اس کو رکھا جاتا ہے، یعنی آپ گرنتھ صاحب گھر میں اس لیے نہیں رکھ سکتے، آپ وہ پروٹوکول نہیں دے سکتے۔ گرنتھ صاحب کے لیے ایک کمرہ مخصوص ہے، رات کو وہاں پہ اسے گرنتھ صاحب کو چارپائی پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور کمرے کا ٹمپریچر جو ہے وہ جو ایک کمفرٹیبل ٹمپریچر ہے وہ وہاں پہ مینٹین کیا جاتا ہے، کہ اگر وہاں سردی ہے تو ہیٹر کا بندوبست کیا جاتا ہے، اگر گرمی ہے تو وہاں پہ اے سی لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح جو ہے وہ گرنتھ صاحب کو باقاعدہ ایک عقیدت و احترام سے لا کے رکھا جاتا ہے، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شام میں جب دعائیں ہو جاتی ہیں تو پھر گرنتھ صاحب کو دوبارہ اس کمرے میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو چونکہ عام بندہ یہ کر نہیں سکتا، تو اس لیے سکھوں کے ہاں آپ کو گرنتھ صاحب کے کچھ حصے تو ملیں گے، لیکن گرنتھ صاحب کی پوری کتاب نہیں ملے گی۔ اور گرنتھ صاحب کے متعلق یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں بابا فرید کا کلام بھی شامل ہے، اور اس میں ایک سکھوں کے مطابق جو ایک بہت سی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جو اسلام کا حصہ ہیں، یا مساوات کی بات کر لیں اور دوسری بہت سی باتیں کر لیں، دوسروں کی مدد کرنے کی بات کر لیں، تو وہ آپ کو ایک وہاں پہ آپ کو ملنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہ وہاں پہ دیکھا، اور اس کے بعد میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں پہلی دفعہ گیا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم اس طرف کھڑے ہو گئے، یہاں سے کچھ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ یوں سمجھیں کہ بارڈر ہے، اور بارڈر کی دوسری طرف انڈیا ہے۔ تو وہاں انہوں نے ایک درشن کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، یہاں دوربینیں لگی ہوئی تھی، تو وہ دوربینیں جو ہیں وہاں پہ سکھ یاتری آتے تھے، اور وہاں سے وہ کرتارپور کا جو ہے وہ ایک درشن کرتے تھے۔ لیکن یہ ایک مشکل کام ہوتا تھا ان کے لیے بھی، اور پھر یہ کہ یہ علاقہ جو ہے اس کے درمیان ایک نالا بھی بہتا تھا، اور پھر دریائے راوی بھی ہے، اور تو پھر یہ سرکنڈا بہت ہوتا تھا، اور یہ سرکنڈا جو ہوتا تھا یہ اتنا بعض اوقات ہو جاتا تھا کہ وہاں سے اس کو دیکھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے رینجرز کے جوان جو تھے ان کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ وہاں پہ سرکنڈا کاٹتے رہیں تاکہ وہ درشن کرنے والے جو ہیں انہیں آسانی رہے، ان کے لیے آسانی۔ تو وہ ہم نے بھی دیکھا، دور تک ہمیں وہ انڈین بارڈر بھی نظر آیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اس کو عبور کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ دریائے راوی بھی ہے، ایک اور پانی بھی بہہ رہا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، اس وقت یہ روایت تھی وہاں پہ، مشہور روایت تھی سکھوں کے ہاں کہ دریائے راوی جو ہے 20 سال بعد جو ہے وہ گرودوارے کے پاس سلام کرنے کے لیے، سلامی دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہاں کے سانپ جو ہے، اس علاقے میں بہت سانپ ہے، تو سانپ بھی جو ہے وہ بھی بابا جی کا درشن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ان کی سکھوں کی روایت، اور ہم ان کا احترام کر کے اسی طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ ازدہا بھی ایک دفعہ پر چند سال پہلے جب ہم نے پہلا وزٹ کیا 8 سال پہلے، تو ایک ازدہا بھی انہوں نے بتایا ہے، وہ بھی وہاں پہ رہا، اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اسی طرح سے وہ وہاں کے جو لوگ تھے سکھ، جو اس کے کیئر ٹیکر تھے اور دوسرے لوگ تھے، وہ سانپ آتے تھے تو انہیں
دربار صاحب کے سامنے ڈال دیتے تھے، وہ بقول ان کے وہ درشن کر کے وہ بھی چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے اس وقت یہ ایک عالیشان بلڈنگ تو اس وقت بھی تھی اور سہولتیں بھی لوگوں کے لیے تھیں، لیکن ظاہر ہے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں آتے تھے، کیونکہ اس لیے نہیں آتے تھے کہ اگر جو سکھ آتے تھے انہیں ایک لاہور سے آنا پڑتا تھا یا اسلام آباد سے آنا پڑتا تھا، تو وہ نارووال پھر آتے تھے، نارووال سے پھر کرتارپور آتے تھے اور پھر یہاں پہ وہ ایک اپنے جو بھی رسومات ہیں، جو بھی ایک عقیدت کی اسلام ہے وہ پیش کرتے تھے. تو ابھی ہمیں چند ماہ پہلے اب دوبارہ موقع ملا کرتارپور جانے کا. تو کرتارپور کی دنیا بدل چکی ہے، کرتارپور جو ہے بدل چکا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کرتارپور کافی وہ اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے کرتارپور پہلے تھا. تو کرتارپور جو ہے اب ایک بہت جدید بلڈنگ ہے، درشن ڈیوڑی بنی ہوئی ہے، لوگوں کے بہت جدید قسم کا لنگر خانہ ہے، پانی کا جو کنواں تھا اب اس میں فلٹر پلانٹ لگ گیا ہے، اس میں سے یاتریوں کو بوتلیں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہت یعنی چونکہ جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے اسپیشل انٹرنس پاسز جو ہیں وہ نکلتے ہیں، وہ اس پہ آتے ہیں. اور یہ جو کرتارپور کا قیام ہے اس کے راستے میں ایک یہ جو ہمیں ہنا ربانی کھر نے کہا تھا کہ انڈین فوج جو ہے وہ ایک راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہے، کیونکہ انڈین فوج کا خیال تھا کہ دوسری طرف پٹھان کوٹ ہے اور دوسرے اس کے اور دوسرے اڈے ہیں تو وہ خطرہ بن سکتا ہے. گرودوارہ کرتارپور جو ہے اس خطے کی تقدیر بدلنے والا ہے. اس حوالے سے تقدیر بدلنے والا ہے کہ جو ایسٹ پنجاب ہے اور ویسٹ پنجاب جو ہیں ان میں محبتوں کے اور قربتوں کے نئے رشتے جو ہیں وہ بن رہے ہیں. پنجاب میں دونوں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک مذہب کے لوگ بھی ہیں، یعنی مسلمان ہیں، تو ان کے کچھ عزیز و اقارب جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں، تو وہ اب کرتارپور کوریڈور کی وجہ سے وہ مل رہے ہیں گرودوارہ صاحب میں جا کے. اور اسی طرح سے پنجاب میں دونوں پنجابوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ایک ہی فیملی سے تعلق ہیں، مطلب جاٹ ہیں جیسے، تو وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کے مذہب جو ہیں وہ مختلف ہیں. ان کی قربت کے جو ہیں وہ بھی کرتارپور میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، مواقع مل رہے ہیں. اس طرح سے فنکار جو ہیں پنجاب سے بہت آ رہے ہیں، بھارتی پنجاب سے فنکار آ رہے ہیں، پاکستانی فنکار جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں جو فیس بک سے دوسری ذرائع سے ان کا ایک تعلق اور رابطہ بنتا ہے، تو وہ بھی ایک وہاں پہ جاتے ہیں اور آپس میں ان کے ساتھ ایک وہاں پہ آپ گفتگو کرتے ملتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ کرتارپور جائیں تو ہمیں بھی کچھ لوگ ملے، کچھ فیملیز ملی جو پنجاب کے مختلف علاقوں سے آئی تھی اس پنجاب کے، تو انہوں نے بھی بڑی محبت کا اظہار کیا. اور خاص طور پہ ایک میں بات کرنا چاہوں گا جو یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے، کہ یہ جو گرودوارہ کرتارپور ہے اس میں صفائی کا اتنا انتظام ہے، مینجمنٹ اتنی بہتر ہے کہ بہت ہی قابل رشک ہے. اور جتنے لوگ بھی انڈیا سے آئے اور ان سے ہماری بات ہوئی، سب نے اس امر کی تعریف کی کہ لوگ بڑی محبت سے ملتے ہیں، ہماری بہت کیئر کرتے ہیں. پھر وہ گرودوارہ کو جس طرح سے مینٹین کیا گیا ہے، جس طرح سے اس کو رکھا گیا ہے، وہ اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. اس طریقے سے لوگوں کو مہمان نوازی کا ایک لطف دیا جاتا ہے جو پنجاب کا ایک روایتی ایک رہا ہے صدیوں سے، تو وہ بھی وہاں پہ آپ کو ملتا ہے. تو کرتارپور کا کوریڈور جو ہے وہ اس خطے کو ایک نئے دور میں لے کے جا رہا ہے اور ایک نئی تاریخ جو ہے رقم ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پنجاب جو ہیں نہ صرف وہ قریب آئیں گے بلکہ پورے اس خطے میں یہ جو کرتارپور کوریڈور ہے وہ امن کے نئے دروازے کھول دے گا، امن کے نئے امکانات پیدا کر دے گا، کیونکہ یہ غلط فہمیاں دور کرنے میں، محبتیں بڑھانے میں کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر.